अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, तख्ते पंजाब का ये मार्का था जो पीटीआई ने एक बड़े मैंडेट से, एक बड़ी मेजॉरिटी से, इनफैक्ट एक बड़े मार्जिन से ये मुकाबला जीता है। क्योंकि ज़ाहिर है 15 सीटें, कहा यह जा रहा था कि 13 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी पीटीआई, लेकिन पीटीआई ने 15 सीटें जीती और 4 सीटें गई हैं नून लीग के हक में, जो कि नून लीग की अपने ही घर में बहुत बुरी परफॉर्मेंस माना जा रहा है। और जाहिर है कल हमने जिस तरह देखा कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह ट्वीट्स किए फौरन और फिर अपनी हार एक्सेप्ट की, उन्होंने कहा जी अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना ही बेहतर है और उसे तस्लीम कर लेना चाहिए, और जो हार है उसे भी तस्लीम करनी चाहिए, और साथ साथ अपनी गलतियों को भी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियां की गई हैं। बहरहाल जी, पीटीआई ने ये मैदान जो है वो 15 सीटों से फतह किया है और एक बड़ा मार्जिन है। जबकि हम बात करें नून लीग की, तो नून लीग का ये गढ़ माना जाता था, खासतौर पर लाहौर नून लीग का गढ़ माना जाता है। यहाँ वहां से भी आप देखें कि सिर्फ एक ही सीट निकाल पाई है, 4 सीटें टोटल थी जिसपे मुकाबला था और 3 सीटें गई पीटीआई के हक में। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का बाहर बैठना और वतन वापस ना आना, जबकि पासपोर्ट भी इशू कर दिए गए, इसहाक डार साहब को भी पासपोर्ट इशू कर दिया गया, फिर भी किस चीज़ की देरी है, किस चीज़ की ताखीर है? क्या किसी सिग्नल का इंतज़ार किया जा रहा था या किसी सही वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था? क्योंकि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की रजामंदी नहीं थी इस सारी सिचुएशन में, जो कि एक कोलिशन गवर्नमेंट की सूरत में फॉर्म की गई। शहबाज शरीफ साहब उसको हेड कर रहे हैं और देखा यह गया कि ये जो बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, उसके बिल्कुल एंटी खड़ी दिखाई देती थी ये सारी सिचुएशन। अब हमारे ही शो में शेख वकास साहब ने एक बहुत अहम बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, आइए देखते हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब की अब वापस आने की बातें हो रही हैं, क्या वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? अगर वो कुछ स्टेट के साथ इस किस्म की कमिटमेंट्स करके गए हैं तो उनको वापस आना चाहिए। मियां नवाज शरीफ को ये भी समझना चाहिए कि चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन, जो भी इलेक्शन पैदा हो, अगर नून लीग की क़यादत इस मुल्क में नहीं होगी तो फिर वो मुतवक्का नताइज नून लीग नहीं ले सकेगी। क़यादत का होना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि जिस तरह शेख वकास साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब तक नहीं आएंगे, कोई बल्दियात का इंतखाब हो, कोई भी छोटे से छोटा इंतखाब भी नून लीग नहीं जीत सकती। और ये बात आज से काफ़ी अर्सा पहले की गई थी हमारे शो में, और हमने देखा कि कल जो पंजाब में हुआ है, जिस तरह जिस बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना है नून लीग पड़ा है नून लीग को, वो यकीनन सबने देखा कि पंजाब में अगर नून लीग नहीं रहती और पंजाब से नून लीग ख़त्म हो जाती है इस तरह, और फिर आइंदा इंतखाबात में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है नून लीग की परफॉर्मेंस के ऊपर। जबकि हुकूमत भी इनकी थी, मशीनरी भी इनकी थी, और फिर वफाक में भी यही बैठे हुए थे। फिर हमजा शहबाज जो थे वो एक्टिंग सीएम भी थे पंजाब के, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी हार जो है ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। बहरहाल जी, हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। आप साबिक वजीर दाखिला हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शेख साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब बहुत बहुत मुबारक सबसे पहले कि अवाम का जो मैंडेट पीटीआई डिजर्व करती थी वो बिला आखिर मिल गया आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, क्या सब ठीक लग रहा है आपको? क्योंकि जिस आसानी से नून लीग ने हार तस्लीम कर ली है, कल ट्वीट्स भी आ गए, अभी 30% काउंटिंग हुई थी तो मलिक अहमद साहब ने भी बैठ के एक निजी टीवी चैनल पे बोल दिया जी हम अपनी हार तस्लीम करते हैं। ये इतनी आसानी से हार तस्लीम कर ली, और इलेक्शन कैंपेन्स की पहले की बात करते हैं तो हल्कों हल्कों में जाके जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कैंपेन्स चलाई हैं, जिस शोर शराबे से जलसे किए हैं काउंटर करने के लिए पीटीआई को, क्या आपको लगता है कि सब ठीक है कोई या कुछ गड़बड़ दिखाई देती है? सब ठीक है जी, वो खुद कहते हैं सब ठीक है, हुकूमत उनकी है नीचे भी और ऊपर भी। उन्होंने कहना ना ठीक नहीं है तो फिर वो अब इस्तीफा दें, कौमी असम्बलियों को तोड़ें, बस खत्म करें बात, जाएं घर अपने, जहाँ से आए हैं वहाँ जाएं। FIA एक नैब के कानून का कल केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, मैं भी जा रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए, तो अब तो वो कल सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कितने टाइम में कि नैब में जो तरमीम की है कैसी है, ठीक है गलत है, और इनकी सियासत दफन कर दी है आसफ जरदारी में। सही। अच्छा शेख साहब, ये जीत जाहिर सी बात है बहुत तारीखी जीत है पीटीआई के लिए भी, आपके लिए भी, और भी जितने इंडिपेंडेंट हजरात पीटीआई की तरफ से भी अब ज़ाहिर है शमूलियत भी इख्तियार कर लेंगे। जो एक जीती है सीट इंडिपेंडेंट, वो भी ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ ही जाती दिखाई देती है। अब ये नैरेटिव की जीत है इमरान खान साहब की, या फिर क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट सारी इमरान खान की जिद्दोजहद का अल्लाह के बाद, फर्स्ट गॉड then the struggle of Imran Khan, and people have given vote on the trust of Imran Khan, right. Nobody else.
ٹھیک ہے شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتری کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں اب، کیونکہ ظاہر ہے جانے چاہیے، اگر نہیں دیے تو ہمیں لے کر جانے چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر، ناقدین کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہے، جس کا بھرپور فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچا ہے. ظاہر ہے وہ اگر ان کو پاسپورٹ ان کے پاس تھا، جی بھائی ان کا وزیر اعظم تھا، بھتیجا ان کا چیف منسٹر تھا، کس نے روکا ان کو؟ 3000 بندے پہلے ہفتے میں انہوں نے ای سی ایل سے نکالے ہیں اپنے سمیت. جی کس نے روکا ان کو؟ کسی نے روکا ان کو آنے سے؟ آئے نا. وہ تو اسحاق ڈار نے بھی ٹکٹ دیا ہوا تھا، کٹایا ہوا تھا. شیخ صاحب سگنل نہیں ملا نا میرے خیال سے ابھی تک ان کو. یہ میں نے تو نہیں دینا تھا نا، جب میں تھا میں تو نہیں آنے دے رہا تھا. جی اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے جو تعلقات ہے نواز شریف صاحب کے، وہ ابھی وہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بات چیت بہتر نہیں ہوئی؟ آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں کہ نواز شریف کا لے رہے ہیں؟ سر میں آپ کے لے رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے سوالوں میں نے جب روکا تھا، آپ کا بھائی پرائم منسٹر تھا، انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ چور، ڈاکو، قاتل اور منشیات فروش تھا، تو اس کو آنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ جس نے 22 قتل کیے اس کو کس نے روکا ہوا تھا؟ لیکن شیخ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی اگر بات کریں تو آپ لوگوں کو فری ہینڈ تو کافی دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے بھی فیصلے آپ کے فیور میں آتے دکھائی دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش رہتی ہے. جس طرح کیمپینز چلائی گئی، کیا کرے اسٹیبلشمنٹ؟ عوام کے ساتھ آ کے عوام کے جذبات کا احترام کرے یا اس کے جذبات کے خلاف جائے؟ رائٹ ساری جگہ اسٹیبلشمنٹ موجود تھی، کسی جگہ کچھ نہیں ہوا. چھوٹا موٹا ٹوک ٹاک تو ہمارے جلسوں میں ہو جاتا ہے. جی شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور شیخ صاحب کا نے 2 ٹوک باتوں میں، وہ تو میرے سوال بھی کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے تھے، شاید ان کو کوئی جلدی تھی، اور میرا خیال وہ پریس کانفرنس کر کے ابھی بھی نکلے تھے، انہوں نے کہیں جانا بھی تھا. لیکن بہرحال بہت 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا جی یہ صرف عمران خان کے بیانیے کی جیت ہے، یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. کوئی اگر بات کرتا ہے اس میں تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ اسے صحیح نہ مانا جائے. بہرحال یہ صرف عمران خان صاحب کی جیت ہے. ہمیں جوائن کیا ہے فارمر ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب حسان خاور صاحب نے. حسان کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی حسان بہت بہت مبارک ہو. جو مینڈیٹ عمران خان صاحب کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے اور جس کی باتیں کی جا رہی تھیں وہ بالآخر عوام نے دے دیا آپ کو. جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن تھا جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے خلاف، تمام سازشوں کے خلاف، پورے سسٹم کے خلاف جی کل ایک ایسا دن تھا جب عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے اور اپنے یہ جمہوریت کی پاور ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس دن کو آنے والے سالوں میں یاد رکھا جائے گا. صحیح. اچھا حسان ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے یہ، لیکن یہ جو خاموشی ہے نون لیگ کی طرف سے بہت جلدی اپنی ہار تسلیم کر لینا، پھر ابھی 30% ووٹ کاؤنٹ ہی ہوئے تھے کہ ملک احمد صاحب نے بیٹھ کے ایک ڈی جی ٹی وی چینل پہ کہہ دیا جی کہ نون لیگ اپنی ہار تسلیم کرتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ فالوڈ بائی دیٹ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آج صبح کی ان کے ٹویٹ بھی بہت عجیب قسم کا تھا کہ جی اگر کسی صوبے میں حکومت نہیں رہی نون لیگ کی تو وفاق میں بیٹھ کے کیا اچار ڈالیں گے. یہ بڑی عجیب سی ایک انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہے. کیا کہیں گے؟ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ ابھی کوئی ڈیل ویل تو سامنے نہیں آ رہی اس پورے سینیریو میں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا شکست تسلیم کرنا. جی دیکھیں ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک سیاسی کلچر رہا ہے کہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے اگر اپنی شکست نہیں تسلیم کرنی جی تو آپ کو کوئی نہ کوئی شخص یا کوئی نہ کوئی ایسا گھر چاہیے جس کے اوپر آپ الزام ڈالیں. جی جب حکومت آپ کی ہو پورے صوبے کے اندر جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، وفاق میں آپ کی حکومت ہو، الیکشن کمیشن آپ کو سپورٹ کر رہا ہو، ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جی میڈیا کے بعض چینلز ہیں جو بہت اوپنلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں اور ون سائیڈڈ ہوں، تو آپ اگر شکست تسلیم نہیں کریں گے تو الزام کس پہ ڈالیں گے؟ جی جی تو میرے خیال اس وقت ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہم اس وجہ سے ہارے ہیں، اور اس لیے شکست تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. 30% والی بات نہیں صحیح. اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ریزلٹس آتے ہیں پہلے فارم 45 آتا ہے، پھر وہ تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے پاس وہ فارم بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور وہ اپنے اپنے نمبر کنسالیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ٹی وی پہ آپ کو 30% نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس 70-75% کے ریزلٹ آ چکے ہوتے ہیں. تو اس وقت جب ملک احمد صاحب نے یہ بات کی تو اس وقت ان کو یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس کے اندر وہ ہار چکے ہیں.
صحیح. تو تب تک ان کو پتا تھا. اچھا اب انہوں نے آپ جو تیسری بات آپ نے کی کہ جی وفاق میں فائدہ کیا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قریباً اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں. صحیح. اور وزیر اعظم کا جو کام ہے وہ ویسے بھی ٹف ہوتا ہے. آپ نے اکانومی کو چلانا ہے, آپ نے اکانومی کو اسٹیبل کرنا ہے, آپ نے بجلی اور پیٹرول کنٹرول کرنا ہے, جس میں وہ ویسے ہی بری طرح ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اگر پنجاب کی حکومت بھی گر گئی تو اب ود ایوری پاسنگ ڈے یہ جیسی پگھلتی برف نہیں ہوتی, اس طرح ان کی گورنمنٹ اب پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اور یہ جو پارٹی کے اندر جو کوئی عقلمند لوگ ہیں, بعض عقلمند لوگ تو پہلے دن سے ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس چکر میں نہ پڑیں, لیکن اب جو لوگ نہیں اتنے پرسپٹیو ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو رہا ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے. اور جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو آئندہ آنے والے دنوں میں احساس ہوگا کہ ان میں ایک پرماننٹ ڈینٹ پڑ گیا, اور وہ ڈینٹ یہ ہے کہ انہوں نے حکومت بنانے کی جلدی میں اپنا پورا بیانیہ اور اپنی پوری سیاست کی قربانی دی. اس سیاست کے اندر ان کے ایک ظاہر ہے کہ ہارڈ لائنر لائن تھی جو انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں لی, وہ بھی تھی. اس کے اندر ان کا ایک وہ بھی تھا کہ جی ہم نان کمپرومائزنگ, یا ہم پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں, وہ چیز بھی ختم ہو گئی. تو ہر چیز کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا, اور اس کمپرومائز کے نتیجے کے اندر سیاست بھی ہاتھ سے گئی اور جو حکومت ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے. اور میرے خیال میں جب یہ لوگ مل کے بیٹھیں گے تو اس کا الزام یہ شہباز شریف صاحب کو حسن آپ کو لگتا ہے, جی آپ کی اسی بات سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پاکستان موجود ہوتے پاکستان میں تو حالات کچھ مطلب ڈفرینٹ ہوتے, سچویشن ڈفرینٹ ہوتی نون لیگ کے حق میں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے تھے زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے آپس میں مل کے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا خاص طور پہ اس کے بالکل منافی, اس کے بالکل اینٹی ڈیسیجنز دیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ظاہر ہے کہ پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس سے تو واقفیت نہیں رکھتا, لیکن جو خبریں باہر آتی ہیں میں اس کی بیس پہ آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف جو تھے وہ تو یہی خبر آئی کہ پہلے دن سے وہ اس حق میں نہیں تھے کہ اس طرح سے حکومت ختم کر کے تو حکومت میں آیا جائے اور ایک کمپرومائزنگ گورنمنٹ بنائی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ پوری کابینہ کو لے کے لندن گئے تو وہاں پہ بھی یہی بات باہر آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ فوری طور پہ ریزائن کر دیں, لوگوں نے ان کو کنونس کیا. اب آصف زرداری صاحب نے تو اس میں زیادہ لوز نہیں کیا کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت چل رہی ہے, ان کو جو عہدے مل گئے وہ بھی ٹھیک ہے, اور پورا کا پورا جو الزام ہے وہ آ کے لگا ہے ان کے اوپر جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. تو نقصان تو ان کا ہوا ہے. اب یہ جو قیادت ان کی پارٹی کی یہ پش کر رہی تھی اس ڈائریکشن میں جانے کی صرف اقتدار میں آنے کے لیے, یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ آصف زرداری تو اپنی پارٹی کا سوچیں گے, ان کے انٹرسٹ میں تو نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو مضبوط کریں. تو میرے خیال میں آصف زرداری صاحب کا اس میں نقصان کم ہوا ہے, اور اس میں جو سب سے بڑی پارٹی جس کا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے مسلم لیگ نواز کا. اور یہ جو مت تھی نا انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ جی پنجاب جو ہے وہ ان کا ہے, وہ لوگوں نے بڑا کلیئر دیکھ لیا کہ چاہے لاہور ہو, لاہور سے لے کے لیا تک ہر جگہ بالکل ان کا جو ہے نا نام و نشان بیٹھ گیا. میرے خیال میں یہ ایک آئی اوپنر ہے لوگوں کے لیے کہ جب آپ لوگوں کے ول کے خلاف جاتے ہیں, جب آپ ایک ایجنڈے کے ساتھ آتے ہیں اور لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ نے نیب کے قوانین میں ترمیم کی اور 1100 ارب کا ڈاکہ ڈالا, آپ نے مہنگائی ختم کر اور آج کے 2 مہینے میں بدترین مہنگائی لائے اور آپ ایک سازش کے ذریعے آئے, تو پھر لوگ جو ہیں آپ کو اس اسکیل پہ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ریاست کی بھرپور مدد, پولیس گردی جو مرضی استعمال کر لیں, مارجنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر آپ ٹھہر نہیں سکتے. اور اسی لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ہسٹورک دن کے طور پہ کنسیڈر ہوگا. رائٹ جی حسان, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جس طرح یہ بات اب کی جا رہی ہے کہ اگر نون لیگ کو اپنی سیاست بچانی ہے, کیونکہ بہت بڑی غلطی تو آلریڈی کر بیٹھے ہیں, اور اس حکومت کو اپنا کر یہ سارے جو معاملات تھے یہ اپنے سر لے کر بہت بڑی غلطی تو ہو چکی ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریئیکشن کیا ہے, زرداری صاحب کا ریئیکشن کیا ہے, کیونکہ ظاہر بظاہر زرداری صاحب نے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر یہ پوری ڈیل جو تھی, یہ پورا جو سینیریو تھا یہ بنایا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو پی ایم ہے وہ بھی شہباز شریف صاحب کو نامینیٹ کیا, پھر انہوں نے بنایا بھی ان کو, خود سامنے نہیں آئے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے اب ظاہر ہے بہت بڑی کریڈیبلٹی پہ, پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتی ہے کہ کیا وہ مخلص تھے, واقعی تھے, اور کیا یہ جوائنٹ گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا تھا. اور اب نواز شریف صاحب کا جو ریٹرن ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی اگر نہیں ہوتا تو پھر آنے والے جو عام انتخابات ہیں
मेरा ख्याल से नून लीग कहीं स्टैंड नहीं करती. मुझे दीजिए इजाजत. कीप वॉचिंग डिबेट एट 8. खुदा हाफिज.